अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और जो कोई मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह बहुत सारे ड्रीम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डिफरेंट ड्रीम्स होंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मचाते हैं कि जब मैं आप लोगों से कम्युनिटी में अगर किसी चीज़ से रिलेटेड पूछती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि फ़ौरन से उसकी ताबीर शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो देखें इतनी जल्दी शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। मुझे पता होता है कि मैंने इसके ऊपर काम करना है और एक एक करके इंशाल्लाह हर चीज़ की बारी आएगी। डिटेल में आप लोगों से शेयर करूँगी। देखें, आप लोगों से पूछने का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा हो, क्योंकि पूछती मैं इसलिए हूँ कि एक चीज़ किसी के लिए अगर उसे समझ नहीं आ रही और उसके हवाले से काफ़ी सारे ड्रीम्स मुझ तक पहुंच जाते हैं, तो फिर मैं स्पेशली उस पर एक वीडियो बनाती हूं और डिफरेंट ड्रीम सुनने से आप लोगों को ताबीर समझने में आसानी होती है। बेसिकली देखा जाए तो ये आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा करना, ये मेरा मकसद है। और इजाफ़ा आप लोगों के इल्म में होगा तो आप भी दूसरों की रहनुमाई कर सकेंगे। और आज इस धोखे वाले ज़माने में जहाँ कोई पैसों के एवज़ किसी तरह हमें पागल बना रहा है, कभी कुछ, तो जो अल्लाह ताला के मैसेजेस आ रहे हैं उसको समझकर आप लोग अपनी ज़िंदगी में सही चल सकेंगे। अब अगर किसी को इन चीज़ों का मतलब ही नहीं पता होगा और प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो वो इधर उधर भटकता फिरेगा। और मुझे खुद बड़ी फ़िक्र होती है, कई लोगों की ईमेल्स अभी 6-6 महीने तक की पड़ी हुई हैं और उनकी बारी नहीं आई। बहुत मुझे इस मामले में परेशानी और दुख का भी सामना होता है और मैं इसके लिए कुछ ना कुछ तदबीर कर रही हूँ। आप लोग दुआ कीजिए। कोशिश ये है कि मेरा दूसरा चैनल, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो फिर यही होगा कि फिर मैं कभी यहाँ पर भी डाल दूँगी वीडियो, वहाँ पर भी ड्रीम्स की डाल दूँगी, तो इस तरह से मैनेज हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ड्रीम्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग भी मेरा साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग सब अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, सबको जवाब मिलेगा और सबकी बारी आएगी। और अपना बिलीफ बनाएं। ये मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के साथ बात बता रही हूँ। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार, इतनी ताकत दी ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संभाल सके या एक वक्त में इतने सारे लोगों को जवाब दे सके। वो तो अल्लाह की ज़ात है ना, जो इंसान को सुनता है, जवाब देता है, ज़रिया बनाते रहे वो अपने बंदों का। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों का जो भी मसला है, अगर ख्वाब भी आ रहा है, ताबीर नहीं मिल रही, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से जितनी ज़्यादा सच्चे दिल से दुआ करेंगे, मैं ना भी सही लेकिन आपको अल्लाह कहीं ना कहीं सही जगह पर ज़रूर पहुँचा देगा, जहाँ पर आपको आपकी निशानियों के, आपके ख्वाबों के जवाब मिल जाएंगे। अल्लाह ताला लाजमी देते हैं जवाब। जिन जिन लोगों का मुझसे रब्ता हुआ उन्होंने बाकायदा मुझे ख़ुद बताया कि फ़लाँ वक्त से हम इतनी दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला किसी तरह हमारे ड्रीम्स आप तक ले आए और आपसे बात करवा दे। तो अल्लाह ताला ने, शुक्र है, दुआ सुन ली और आज आपके ज़रिए जवाब मिल गया। तो देखें, ये मेरी औकात नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, लेकिन ये सब अल्लाह की ज़ात करने वाली है। कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी उनके हक़ में दुआ ही करूँगी। जिन्होंने समझना है वो समझेंगे, जिन्होंने नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो ख्वाब शेयर करने से पहले सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करती हूँ। यह आप लोग स्क्रीनशॉट देखें, इसमें एक सिस्टर ने कमेंट किया है और इसी तरह का एक कमेंट मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था। देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह लोग जितना जितना अब एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं ना, याद है आप लोगों को मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जब ये दरूद और दम सुनना स्टार्ट करेंगे तो इसके जो राज हैं, इसकी जो हकीकतें हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, बल्कि अल्लाह आप लोगों पर ख़ुद खोलेगा। कि मेरी ज़बानी कोई बात इतनी अहमियत नहीं रखती जब तक आप लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं करते। मुझे इतनी खुशी हुई कि इन बहन ने भी बताया कि इन्होंने दम सुनना स्टार्ट किया, दुआएँ भी करती हैं और इन्होंने भी सेम एग्जैक्टली वही बात बोली कि दम सुनते हुए मुझे गुलाबों की खुशबू आने लगी। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, हम यूँ भी तो और दरूद पढ़ते हैं और इसी तरह से हम लोग चीज़ें सुन रहे होते हैं। यहाँ आप लोगों ने गौर करना है कि ये एक ही चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ क्यों हो रही है जब वो मेरे बुज़ुर्ग की आवाज़ में स्पेशली सुनते हैं।
یہاں میں آپ لوگوں کو بار بار توجہ دلواتی ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ والوں پر اللہ کا کرم ہے۔ جب ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے نا، جب ان کی آواز آپ لوگوں کے کانوں میں داخل ہوتی ہے اور اس کا فیض کانوں سے داخل ہو کر آپ لوگوں کی پوری باڈی اور پورے دل میں پہنچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ منظوری کا اشارہ دیتا ہے گلابوں کی خوشبو کی شکل میں، کیونکہ میرے بزرگ اس میں درود بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے درود ہم نبی پاک کے لیے پڑھتے ہیں، اور گلاب کی خوشبو نبی پاک کی خوشبو ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی پیارا سائن ہے، قبولیت کا سائن ہے، اور یہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے جس کو خوشبو آ رہی ہے، یعنی کہ اس انسان تک اس اللہ والے کا فیض پہنچ رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں کہ پوری یکسوئی کے ساتھ سنیں، اور سنتے ہوئے جو بھی آپ لوگوں کی مرادیں ہیں نا اس کے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود دکھائیں گے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈریمز بھی شیئر کرتی ہوں جو سچ ہوئے، اور ڈریمز کی تعبیر دینے سے پہلے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جن جن کی تعبیر سچ ہوئی ہیں اور انٹرسٹنگ تعبیر ہیں تو آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن آئے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور کس قدر خوبصورتی کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ڈریم ہے، یہ میری وہی بہن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے سچ بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا میری تعبیر سے پہلے ہی ان کا خواب سچ ہو گیا، تعبیر ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے 2 بسز ایک ساتھ دیکھی، اور یہ اور ان کی بہن کھڑی ہوئی ہیں، اور اس کے نیکسٹ ڈے ہی ان کے گھر میں پتہ چلا کہ 2 رشتے آئے ہیں اور وہ دونوں بھائی ہیں، یعنی وہ 2 بسز جو ساتھ کھڑی ہوئی تھیں وہ دونوں بھائی تھے، وہ رشتے بھی تھے اور وہ ریلیشن شپ کے لحاظ سے دونوں بھائی تھے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ خواب کی لینگویج کتنی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے بات کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ والا اسکرین شاٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے تو یہی بتایا جسٹ مجھے اپنا ڈریم کہ یہ اس ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور چپل اتر جاتی ہے، یہ نہیں چڑھ پاتی، اور اسی طرح بعد میں دیکھا انہوں نے کہ ان کے گھر میں پہلے سے موجود کچھ 3-4 چپلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن میں سے یہ کوئی ایک پہنتی ہیں۔ اب ٹیلے والے خواب میں نے ان کو پوچھا کہ یہاں تو مطلب آپ کا رشتہ نہیں ہوا، تو یہ کنفرم بات ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ اس میں خیر موجود نہیں ہے، اور جو ان کا دوسرا حصہ تھا خواب کا وہ بھی ماشاءاللہ سچ ہو گیا کہ گھر کے اندر پہلے سے چپلیں موجود تھیں، یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ خواب بھی سچ ہوا کہ پہلے کے موجود پرانے کچھ رشتے، یعنی جہاں پر ان کی بات چل رہی ہوگی نہیں بن پائی ہوگی، دوبارہ سے چل پڑتی ہے بات، تو وہ پروپوزل موجود ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دین میں آپ لوگ اپنے آپ کو مزید زیادہ سے زیادہ استقامت اختیار کریں۔ یہ کوئی الگ آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہماری ہی طرح کے زمین پر موجود لوگ ہیں، بس یہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ان آزمائشی گھڑیوں میں صبر کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ خالص زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی سچے جو خواب ہیں ان کو دکھاتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور آپ میں سے جو بہت سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہماری تو دعا نہیں قبول ہو رہی، ہوگی ہی نہیں، ہمیں تو کچھ بھی جواب نہیں دے رہا اللہ، آپ بھی بات نہیں کر رہی، تو دیکھیں یہ کتنا ویسٹنگ آف ٹائم ہے۔ اگر یہی وقت آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگا دیں اور اللہ سے رجوع کرنے میں لگا دیں تو آپ کو بھی جواب آئے گا۔ جب ان لوگوں کو آ رہا ہے تو پھر آپ کو کیوں نہیں آئے گا؟ یہ ہمت ٹوٹ جانا اور یہ نیگیٹو ہو جانا، یہ مزید آپ لوگوں کو بربادی کی طرف لے کر جائے گا، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب بھی نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں وہ آپ نہیں سوچ رہے ہوتے، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ خیالات آپ کے ہیں، آپ کو رونا آ رہا ہے، جبکہ وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ہمیشہ نیگیٹو خیالات ڈالتا ہے۔ یہ اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے خود احساس ہے کہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی عوام مجھ تک نہیں پہنچ پائے گی، تو ان ویڈیوز کو سن کر وہ ہمت بھی لیں اور اپنے ایمان کو مزید توکل پر پہنچائیں اور اس جگہ پر چلنے کی کوشش کریں، خود کو لاوارث نہ سمجھیں، اس نفسا نفسی کی دنیا میں اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈریمز اسٹارٹ کرتی ہوں شیئر کرنا، اور ان کی اسٹوریز بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، تعبیر بھی دیتی جاؤں گی۔ ایک بہن ہیں، ان کے کچھ خواب ہیں، وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، ان میرڈ ہیں، آپ لوگوں کو ہیلپ ہوگی۔
اور انہوں نے سٹوری تو کافی لانگ بھیجی تھی، لیکن میں کافی کچھ اسکپ کر کر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو مین بات ہے۔ تو بہرحال گناہوں کی زندگی میں تھیں، کچھ غلطیاں ہوئی، پھر اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور یہ ہدایت کے راستے پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، ایک انسان سے شادی کرنے کی جستجو لگا دی، دعاؤں میں لگ گئیں، بہت زیادہ سخت ترین ان کی پوری فیملی آزمائشوں میں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ تہجد میں نے مانگا اور آپ کی ویڈیوز دیکھنا، پھر اشارے مانگنا، کہ پوچھنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح ایک دن میں موبائل اسکرول کر رہی تھی تو میرے سامنے یہ ایک پوسٹ آئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے، لیکن میں نے اگنور کیا۔ لیکن رات کو دعا کی، دل میں آیا کہ اللہ کیا وہ میرے لیے تھا۔ پھر تہجد میں اٹھی، فجر پڑھ کے سوئی۔ رات مجھے خواب آیا کہ میری شادی کہیں اور ہو رہی ہے، میرے ابو جو فوت ہو گئے ہیں وہ امی مجھے دیکھ رہے ہیں اور امی کو بولتے ہیں میرے فیس پہ ہاتھ لگا کے کہ یہ خوش نہیں ہے، اور میں خوش نہیں تھی، اور پیچھے قرآن پاک کی کوئی سورہ لگی ہوتی ہے، مجھے وہ یاد نہیں۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کے اندر کچن میں چلی جاتی ہوں، اور میں نے بیبی پنک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ بھی لیا ہوا تھا۔ سب لوگ دودھ یعنی ملک روح افزا والا فریج کی بوتل میں رکھ رہے ہیں، اور میں پریشان ہوتی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ نکاح کا دن تھا اور میں بے چین تھی۔ اتنے میں میری چھوٹی سسٹر اندر آتی ہے کہ سائن کرو نکاح کے پیپر پر۔ میں ڈر رہی تھی کہ مجھے نہیں کرنے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں کرنے سائن۔ وہ مجھے آگے سے کہہ رہی تھی کہ سائن کرو، پھر مجھے بولتی کہ ایک دفعہ نیم دیکھ لو۔ میں ڈر رہی تھی کہ میں نے نہیں دیکھنا۔ پھر میں سائن کرنے کے لیے پیپر دیکھتی ہوں کہ پیپر پہ اس لڑکے کا پورا نام لکھا ہوا تھا اور اس کا نام چاکلیٹ کے پیسز پر لکھا ہوا تھا۔ میں اپنی سسٹر کو بولتی ہوں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اتنے میں وہ لڑکا اندر آ کر بولا کہ جس سے پیار کرتی ہو، وہ آ کے بولا کہ میں نے بتایا ہے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے وہ مبارک ہو، اندر سے بھی آواز آ رہی تھی مبارک کی۔ اس کے بعد اور بھی سائن ملے اللہ کی طرف سے کہ تمہارے من پسند شخص کا اللہ کا تم تک لانے کا وعدہ، اور دوسرا اگر وہ بہتر نہیں تو اسے بہتر کر کر تمہیں دیا جائے گا۔ یہ سب سائن ملے مجھے بھی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ اور عائشہ، یہ میری لائف میں فرسٹ ٹائم ہے کہ اللہ نے مجھ سے باتیں کی، اور باتیں میں خود کے لیے بول کر رو رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ ان دنوں مجھے کیا فیل ہوا کہ اللہ میرے اتنے قریب تھا۔ میں نے سمجھا کیوں نہیں خود کے لیے رونا آتا ہے، کہ پتہ نہیں، آپ کو شاید بتا نہیں سکتی۔ 2 دن پہلے کہ میں نے آسمان پر محمد لکھا دیکھا اور دعا کی۔ اس خواب کے اندر کافی چانسز نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ صبر اور استقامت سے چلتی رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہا ہے۔ نہ صرف سن رہا ہے بلکہ آپ کو جواب بھی دے رہا ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا پر جو ہمیں پوسٹ آتے ہیں یا ویڈیوز آتی ہیں، موسٹلی ہم ایک ٹائم پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اس میں تو ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ جس میں ہم پھنسے ہوئے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ تو تم ان چیزوں کو اسکرول کرتے ہو، دیکھتے ہو، ایک پیج سے دوسرا پیج ریکمنڈ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم وہاں پر تو چلے اگنور کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خواب میں اشارے آتے ہیں اور یہ جو آسمان پر محمد کا نام دیکھنا، اللہ کا نام دیکھنا، ان چیزوں کو بھلا کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو وہی بات ہے نا کہ جس نے ایمان رکھنا ہوگا وہ کسی چھوٹی سی چیز پر بھی غور کرے گا نا، تو اس کا توکل اللہ پر ہائی ہو جائے گا۔ یہ جو خواب میں آپ نے پنک کلر کا سوٹ دیکھا اور دودھ کی بوٹلز دیکھی، یہ آپ کی شادی کی قریب ہونے کا اشارہ کر رہی ہیں، اور اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ صبر استقامت سے چلو، انشاءاللہ جو آپ چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کر دیں گے۔ دوسرا خواب۔ عائشہ، میں نے خواب بیان کرنا ہے۔ کل تہجد اور فجر پڑھنے کے بعد میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بھائی باہر جا رہا ہے گھر سے، تو میں نے دروازہ بند کرنے گئی
گراج کا اور بارش ہو رہی ہے اور اوپر آسمان میں دیکھتی ہوں اور میں ڈر رہی ہوں ایک خوف اللہ کا، تو آسمان میں دیکھتی ہوں تو تب بارش نہیں ہے اور آسمان جیسے اوپر چاند کے جیسے روشن ہوتا ہے ویسے ہی آسمان روشن ہے، اور ایک جگہ بادلوں کے درمیان روشنی اور کچھ چمکتا ہوا نظر آ گیا، اور میں ڈر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ پھر میں ڈر اور خوف سے اندر جانے لگتی ہوں تو دوبارہ آسمان پر دیکھتی ہوں تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا نظر آتا ہے بادلوں پر۔ میں دعا مانگتی ہوں اپنے لیے، یہی کہ اللہ ناراض نہ ہونا، اور کیا مانگا اپنے لیے یاد نہیں، بس یہی الفاظ یاد ہیں۔ پھر دوسری طرف آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نام پر بہت خوبصورت لائٹنگ سی بن جاتی ہے، اور ڈیفرنٹ کلرز لائٹنگ تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر وہ لائٹنگ جیسے پٹاخے پھٹتے ہیں، جیسے گول گول دھواں، لیکن وہ بھی اسی لائٹ کو بناتے ہوئے وہی کلرز والا تھا۔ اور پھر میں دوبارہ پہلے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ بھی اسی طرح کی لائٹنگ ہوتی ہے، ڈیفرنٹ کلرز والی، اور نبی کے نام کے اوپر لائٹ بن جاتی ہیں پہلے والی لائٹ کی طرح، لیکن یہ پھٹی ہوئی نہیں تھی پہلے والی لائٹنگ کی طرح، بلکہ کافی فل لائٹ سا بن رہا ہوتا ہے۔ پھر نبی کا نام دیکھتی ہوں، نیچے دیکھتی ہوں تو کلمہ لکھا ہوا ہے اوپر، اور میں نے پڑھا اور اپنی سسٹر کے لیے دعا کی، جو دعا میں اپنی سسٹر کے لیے کرتی ہوں، اور میں دل میں کہتی ہوں کہ میں گھر کے اندر جا کے امی اور سسٹر کو بلاؤں کہ لاؤں کہ آ کے دیکھیں کہ آسمان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اور اندر نہیں جا پاتی کہ اندر گئی تو غائب نہ ہو جائے، لیکن میں ڈر رہی ہوتی ہوں اللہ کے خوف سے، اور ڈرتے ڈرتے میں پھر بھی دعا کر رہی ہوں اپنی سسٹر کے لیے، شاید خود کے لیے بھی، وہ یاد نہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ ماشاءاللہ بہت بہت پیارا خوبصورت خواب ہے اور بہت بڑی بشارت والا خواب ہے، اور یہ والا خواب بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں جو ان میرڈ ہیں، جو آزمائش میں ہیں اور شادی کی آزمائش میں ہیں، ان کے لیے بہت بڑی گائیڈنس ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ شادی کے سمبلز بتا رہے ہیں اور ان کی کنفرمیشن کہاں کہاں سے مل رہی ہے، تو یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ گائیڈنس ملے گی۔ آپ کا گیراج میں آنا اور دروازہ بند کرنا، یہ آپ کی شادی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ انتہائی تکلیف میں ہیں، اور اس تکلیفوں کی وجہ سے آپ اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہیں۔ نماز، عبادت، اس چیز کی طرف آپ کا رجحان بہت ہو گیا ہے۔ گناہوں سے خوف کھانا، وہ آپ کے خواب میں نظر آ رہا ہے، اور اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ پر اللہ کا، نبی پاک کا نظر کرم ہو رہا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں جب بھی آپ کو اس طرح کے خواب آ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہوتی، اللہ راضی نہ ہوتا، تو پھر روحانیت کے دروازے نہیں کھلتے۔ انسان جتنی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر اتنے پھر راز کھولتا ہے، اور یہ خواب کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جو آپ گناہوں سے خوف کھاتی ہیں نا، وہ آپ کی سب سے اچھی جو چیز ہے وہ یہی بات ہے جو آپ کو آپ کی منزل کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ اور اللہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ جب انسان ڈرتا ہے اللہ سے، دعا مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آسمان پر آپ نے نبی پاک کا نام دیکھا ہے، تو یہ آپ کی شادی کے ٹائم جو قریب ہے اس کو شو کر رہا ہے کہ پہلے آپ کا رشتہ طے ہوگا، منگنی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی شادی ہونی ہے۔ اور اس طرح سے لائٹنگ کے ساتھ دیکھنا، یعنی کہ ایک کنواری لڑکی اور لڑکا جب تیز روشنی دیکھتے ہیں تو وہ ان کی شادی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور آپ کو تو یہ روشنی نبی پاک کے نام کے ساتھ دکھائی گئی، تو یعنی کہ دونوں طرح سے کنفرمیشن مل رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو آپ اتنی دن رات ٹینشن اور تکلیف میں ہیں، تو یہاں پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وہ جو بھی ٹائم ہے، سال ہے، مہینے ہیں، جتنا بھی ٹائم ہے آپ کو وہاں کب تک صبر کرنا ہوگا۔ خواب پہلے سے دکھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان پیشنس اختیار کرے اور اپنے ٹائم کا انتظار کرے۔
تو یہاں پر آپ صبر کریں، اپنی دعاؤں پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت نعمتیں عطا کریں گے۔ اور اس ڈریم سے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ نالج ملی ہوگی۔ اب ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں سے ان کی آزمائش بھی شیئر کرتی جاؤں گی، اور جو اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی اور جو اللہ راضی ہوا وہ سارا سفر بھی بتاتی جاؤں گی۔ انہوں نے بتایا، عائشہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے مجھے فرسٹ ٹائم اس انسان کی وجہ سے بات کی، ورنہ میں تو مایوس ہی رہتی تھی۔ خوشی ہوتی ہے وہ پل یاد کرتی ہوں جو دل میں بول رہی ہوتی تھی، انسٹاگرام یوز کرتے ہوئے رو رہی ہوتی تھی، تو ایک دم سے ایک ایسی پوسٹ آئی جیسے اللہ میرے سامنے ہو۔ عائشہ آپ کو پتہ ہے آج کل پتہ نہیں اپنی سسٹر کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوں۔ 18 سال ہو گئے ہیں آزمائش کے انتظار میں۔ میری سسٹر کی شادیوں کے لیے جو پرابلم ہے، لمبا انتظار ہو گیا ہے۔ آج اس کو صبر کے گھون پیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کیا ہم اسی انتظار میں ایسے ہی مر جائیں گے؟ میں نے اسے بولا یہی وقت ہے، اللہ سے اتنے یقین سے مانگ کے صبح ہی معجزہ ہو جائے۔ وہ بہت دکھی رو رہی تھی۔ عائشہ 5 سال سے بھائی کے ویزا کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر بار سالوں انتظار میں گزر جاتے ہیں۔ عائشہ یہ بھی سال گزر گیا، اللہ گواہ ہے ہم نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں کیا۔ فیملی میں سب کزنس کی شادیاں ہو گئیں، صرف ہم بیٹھی ہیں۔ آپ کی ویڈیوز میں آپ بتاتی ہیں کہ ایک ہی دعا پر اٹک جانا دل کا۔ عائشہ یہاں بہت سی دعائیں جن پر دل اٹکا ہوا ہے۔ ہم نے تو خود کو جان بوجھ کے خدا کے خوف سے کسی کا جان بوجھ کر دل نہیں دکھایا اور کسی کی آہ نہیں لی۔ پتہ ہے عائشہ اللہ نے اچھی صورت دی، گھر بار اچھا، سب کچھ اچھا رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ گواہ ہے کبھی اس چیز کو لے کر غرور نہیں کیا۔ یہ بات ہمارے سارے رشتہ دار بولتے ہیں، اور کیا یہ قصور تھا ہمارا؟ ہم نے تو نہیں بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سب لوگ کہتے ہیں ان کا کہیں ایسے لوگوں میں ویسے لوگوں میں ہو جائیں ان کی شادیاں، اور ہماری بیٹیوں کی اچھی فیملی میں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں اچھے گھر میں پیدا کیا اور اچھی صورت دی۔ اور جانتی ہیں اتنا حال ایسا ہو گیا ہے کہ سر کے بال اترنے لگے ہیں کہ سر نظر آتا ہے، کون شادی کرے گا؟ کہ ایک آزمائش ہے، پھر بھی دل تو دکھتا ہے میرا بھی، لیکن اپنی سسٹر کو حوصلہ دیتی ہوں۔ جس طرح سے یہ سال گزر رہا ہے تو فکر ہوتی ہے کوئی خوشی کی خبر نہیں مل رہی، پھر لوگ وہم کرتے ہیں ہم سے۔ عائشہ آپ کہتی ہیں اللہ سے اشارے مانگو، تو عائشہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ خاموش ہو گیا ہے، کیا وہ دوبارہ سے ناراض ہو گیا ہے مجھ سے؟ پھر سے اللہ پاک میرے بہن بھائیوں کے لیے کیوں اشارے نہیں دے رہا؟ عائشہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بہت مجبور ہوں، خاص طور پر آپ میری سسٹر اور بھائی کے لیے دعا کر دیں کہ بھائی کا ویزا لگ جائے اور اللہ سسٹر کی شادی کر دیں اور ان کی شادی کے معاملات کا راستہ بنا دیں۔ عائشہ مجھے پتہ ہے، مجھے یقین رکھنا ہے، مسلسل ایک ہی طرح انتظار میں سالوں گزر رہے ہیں اور ساتھ ہی عمر بھی گزر رہی ہے، یا یہ کہوں کہ گزر چکی ہے، اس لیے بھی ڈر لگتا ہے۔ پھر بھی خود کو حوصلہ دیتی ہوں کہ نہیں، ایک نہ ایک دن اللہ راستہ ضرور نکالے گا۔ تو میری بہن تسلی رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو وہ بندے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ذکر وہ قرآن پاک میں بھی کرتا ہے، اور وہ بندہ گناہوں کے راستے میں ہوتا ہے اور گناہ کر کے بھی اسے شرمندگی نہیں ہوتی، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور وہ ان میں ڈوبتا ہی جاتا ہے، ظالم سے ظالم تر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ آزمائش میں ہوتے ہیں نا، اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک کا ہر وقت خوف ستاتا رہتا ہے۔ یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بھی دکھا دی ہے کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے، اللہ کے لیے پیار ہے اور خوف ہے، اور اس سے بھی بڑی بات سجدے کی توفیق دی ہوئی ہے، اس کی محبت میں مبتلا ہیں، اس سے بار بار مدد کے لیے مانگ رہی ہیں۔ کیا آپ کو یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ نہیں لگتی
کہ وہ اب تک آپ کا دل ایسے پلٹ بھی چکا ہوتا یا نعوذ باللہ شیطان آپ پر حاوی ہو جاتا کہ آپ دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیتی. لیکن اللہ نے آپ کو اندر سے اللہ تعالیٰ ایک قوت دیتا ہے، ایک تڑپ پیدا کرتا ہے اور آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور آپ پھر سے مانگنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں. یہ اللہ آپ کو کچھ تو اشارہ دے رہا ہے کہ میری بندی میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقیناً کوئی اللہ کی چنی ہوئی انسان ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس پورے گھر میں کہ آپ سب کی فکر میں ہلکان ہیں. ایسے دل تو بہت کم لوگوں کے دل ہوتے ہیں کہ جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دن رات رو رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں. تو یقیناً وہ خاص بندہ ہوتا ہے. اب جب وہ خاص ہیں تو اس پر آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں. آپ اپنے سالوں کی بات کر رہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، جن کی آزمائش بہت طویل وقت کی تھی، کیوں بیان کیا؟ ہم لوگوں کے لیے کیا نا، کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن پر ایک ہی کنڈیشن کئی کئی سال لمبے وقت کے لیے کر دی جائے گی اور وہ اللہ کو پکاریں گے. تو آپ کو بھی یہاں سے ہمت لینی ہے اور اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے خوابوں کے ذریعے. آپ کہہ رہی ہیں اللہ خاموش ہو گیا ہے. اگر وہ خاموش ہو جاتا تو پھر آپ کو خواب کیوں دکھاتا اور بشارتیں کیوں دیتا؟ لوگ آپ کے دل میں وہم ڈالیں گے کہ یہ گناہ کر لیا ہوگا، اس کی آہ لے لی ہوگی، یا جو بھی کچھ ہے. ظاہر ہے ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بے خبری میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن دیکھیں، اگر ہم جب دعا مانگنے سٹارٹ کرتے ہیں، اگر ہم دل سے توبہ کر کے اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ لازمی قبول کرتے ہیں. استغفار کر کے جب دعا مانگتے ہیں نا تو قبول کرتے ہیں. اللہ تو اتنے رحمان ہیں، وہ گناہ گاروں کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ انہیں آزمائشوں میں ڈال کر اپنے قریب لے آتے ہیں. تو پھر آپ کو ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے یا آپ کی فیملی کے لیے کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کو مسلسل اللہ تعالیٰ نے لگائے اس کام پر اس لیے ہے کہ آپ وہ اپنے گھر کا وہ واحد بندہ ہیں جس کے ذریعے آپ دیکھیے گا اللہ نے کتنی زیادہ خیر کرنی ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ ٹائم بعد دوبارہ سے ای میل کی اور پھر بتایا، کہا عائشہ میں نے آپ سے اپنا خواب شیئر کرنا ہے. تہجد میں اٹھنے سے پہلے دیکھا تھا. میری عادت ہے میں 1 آور پہلے الارم لگا دیتی ہوں، 3 بجے کا الارم. 3:15 پر الارم بند کر دیا تھا. نیند کی حالت میں اپنی سسٹر کے لیے دعا کر کے سو گئی تھی. ماشاءاللہ اب یہیں سے اندازہ لگائیں کہ کیا ایسا دل جو ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا جو دوسروں کے لیے بھی اتنا ہلکان ہو. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چھت پر ہوں اور آسمان کی طرف دیکھتی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے. وہ تھوڑا سا غائب ہونے لگتا ہے، یہیں اسٹارٹ سے محمد کے نیم کا میم، دین پھر سے اوپر ہو جاتا ہے محمد کا نام، میم، یہی نیم غائب نہیں ہوتا. اور ہاں بارش بھی ہو رہی تھی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر میں نے لکھا ہوا دیکھا شادی مبارک، اور پڑھتے ساتھ ہی میں روتی ہوں، اپنی سسٹر کی شادی کی دعا کرتی ہوں اور میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں. مجھے ڈر لگ رہا ہے. بس پھر آنکھ کھل گئی. ماشاءاللہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سخت حالات میں تسلی دی. وہی بات ہے کہ میں بھی آپ کو یہی بات سمجھاؤں گی کہ دیکھیں جو وقت مقرر ہے نا وہ چیز تبھی ہونی ہے. اور خواب میں پھر سے دوبارہ سے آپ کو نبی پاک کا نام دکھایا گیا اور اس میم کا مٹنا یا آپ کی آزمائش جو اس وقت آپ پر حالات آئے ہوئے ہیں، جو شادی میں آپ کے سارے معاملات میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، لیکن دیکھیں پھر وہ میم دوبارہ سے مکمل ہوا. پھر بارش کو بھی آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا، شادی مبارک بھی لکھا ہوا دیکھا. یہ ساری چیزیں کنفرمیشن دے رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں شادی لکھی ہوئی ہے. آپ اپنے ذہن سے یہ خوف نکال کر پھینک دیں کہ کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اگین آپ دیکھیں وہی دیکھ رہی ہیں کہ آپ اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہیں. یہ کہاں کسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے بات. یہی تو مومن کی نشانی ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے بتائی ہے کہ ان کے دل تو اللہ کے ذکر سے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، اور یہی اصل میں صحیح وہ مومن لوگ ہیں. تو آپ تو مومن لوگوں میں ہیں، آپ کو تسلی رکھنی چاہیے. عائشہ 18 سال سے وہی لائف چل رہی ہے. ہمارا چھوٹا بھائی ہی ہماری شادیوں کا دشمن بنا ہوا ہے. عائشہ کہتا ہے کہ میرا ویزا نہیں لگا، تم لوگوں نے ٹائم ضائع کروایا ہے. عائشہ یہ ہمیں مارتا بھی ہے، کہتا ہے شادی نہ کرو، دبئی چلو اس کے ساتھ. اور عائشہ میری چھوٹی سسٹر کا رشتہ آیا ہے اور یہ بھی ہمیں تنگ کر رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہا
میں تہجد میں بہت دعا کر رہی ہوں. میں ایسا کیا کر پاؤں عائشہ؟ اب ایج بھی اتنی نہیں کہ ویٹ کروں. ہمارے خاندان میں سب کی شادیاں ہو گئی ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو یہ بھائی رکاوٹ بن جاتا ہے. پلیز مجھے بتائیں کیا ایسی پڑھائی کروں کہ یہ زیر ہو جائے اور کچھ بھی نہ بول سکے. کہتا ہے کہ ماروں گا کیونکہ 18 سال سے یہ مارتا ہوا ہی آیا ہے اور لاسٹ ایئر اس کو ہم نے ریہیب میں کروایا تھا تو وہ چند منتھس تو سکون سے گزر گئے لیکن اب پھر وہی تنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. عائشہ ہمارا تہجد کا معجزہ کب ہوگا؟ میں بہت دعا کر رہی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. پلیز کوئی پڑھائی جو ہمارے بھائی کو رکاوٹ نہ بنا سکے وہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آزمائش میں آسانی لے کر آئے. اور پڑھائی کے معاملے میں آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ میں تو خود سے اتنی چیزیں نہیں جانتی ہوں، اتنا میرا علم نہیں ہے، لیکن جو جینون چیز ہے اور وہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی چکی ہوں کہ وہ میرے بزرگ کا چینل ہے، اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں. سب سے بہترین آپ لوگوں کے لیے اس میں موجود دم اور درود ہیں، وہ خود بھی سنیں، سب گھر والوں کو سنوائیں، اپنے گھر میں بھی چلائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خیر و برکت شامل کر دیں گے. اور وہاں پر میں نے تمام پرابلمس کے لیے بھی وظیفہ شیئر کیا ہے سورہ یاسین کا، اور شادی کے لیے جو وظیفہ ہے درود کا وہ بھی شیئر کیا ہے. کتنی بھی بڑی رکاوٹ ہے، مشکل ہے، وہ دور ہوگی. جلد بازی نہ مچایا کریں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ایک رات کا وظیفہ، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن وہ وظیفہ یا وہ پڑھائی آپ کو ہیل کرنے کے لیے، آپ کے راستے بنانے کے لیے آتی ہے. اور اس کا وقت اللہ پاک نے مقرر کیا ہے کہ وہ جو اسباب آپ کے لیے تیار ہوں گے وہ سب اللہ پاک نے ہر بندے کی جو بھی ڈیفرنٹ ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے کرنا ہے، لیکن وہ کرتا ضرور ہے. اور دیکھیں یہ جو حالات کی تنگ دستی ہے، یہ جو زندگی آپ لوگوں کو اتنا سخت طریقے سے گزار رہی ہے، مایوس نہیں ہونا اس سے کہ انسان سوچنے لگ جائے کہ آخر ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. تو آپ لوگ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، تاریخ بے شک پڑھ لیں کہ جتنے بڑے مقام کے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی بھلا کب آسان رہی ہے. جب انسان بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت آزمائشوں سے تو گزارا، لیکن پھر انعامات بھی بڑے دیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عائشہ میں آپ سے اپنا خواب بیان کرنا چاہتی ہوں، سوچ رہی ہوں کروں کہ نہ کروں، شرم بھی محسوس ہو رہی ہے. خیر بتاتی ہوں کہ عائشہ میں نے خواب میں دیکھا، رات کا ٹائم ہے، فل مون ہے، چاند کی تیز روشنی ہے، اور میں دیکھتی ہوں کھلے آسمان کے نیچے میں موشن کر رہی ہوں. آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے. تو میں امی کو بولتی ہوں اوپر آسمان کی طرف دیکھو. تو میں بھی واش کر کے جلدی سے ہاتھ دھوتی ہوں اور اٹھاتی ہوں دعا مانگنے کے لیے. پھر ساتھ ہی آسمان میں اور بھی کچھ لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں آیت یا پھر اللہ کا کچھ نیم، ساتھ اور صحیح سے یاد نہیں. سب نیم اور آیت جو مجھے یاد نہیں، پر اتنا یاد ہے کہ کچھ لکھا ہوا ضرور تھا. ان سب کے مڈل میں یہ لکھا ہوا تھا کلمہ طیبہ پورا. اور شرم کی تو کوئی بات نہیں. جب انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے ڈاکٹر جو اس سے سوالات کرتا ہے تو اسے جواب دیتا ہے، جبھی تو ڈاکٹر اس کا ٹھیک سے ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. اسی لیے جب آپ لوگوں کو خواب آئے، اگر آپ لوگ مجھے پورے طریقے سے کھل کر نہیں بتائیں گے تو میں بھی تعبیر تک نہیں پہنچ پاؤں گی. اور میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ بعض اوقات ہم خواب بڑے عجیب و غریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے لیے. تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو اللہ نے بہت اچھا والا خواب دکھایا ہے. یعنی دیکھیں، ابھی آپ مجھ سے ذکر ہی کر رہی تھیں کہ آپ کو فائنینشیل ایشوز کا سامنا ہے، تو خواب کے اندر جو آپ نے ایموشن کیا ہے یہ آگے فیوچر میں یا اب تک آ بھی چکا ہوگا، کیونکہ میں آپ کے ڈریم کی اب یہ لیٹ تعبیر کر رہی ہوں. تو یہاں پر پیسہ آتا دکھائی دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے رزق آئے گا، یعنی دولت میں اضافہ ہوگا. اور جو فل مون دیکھا ہے نا وہ ہے آپ کا جیون ساتھی فیوچر کا. یہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، ٹائم بہت قریب ہے.
کیونکہ جب لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں اور جب ان کو اس ٹائپ کے خواب نظر آئے نا تو سمجھ جائیں کہ بہت زیادہ دوری کا وقت نہیں ہے، بہت قریب ٹائم ہے، اس میں یہ چیز ظاہر ہو جانی ہے اور یہ تسلی ان کو دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی تسلی رکھیں، یہ پورا چاند جو ہے فل تیز روشنی والا بہت بڑی بشارت ہے کہ یہ آپ کا جیون ساتھی ہے اور شادی آپ کی قریب ہے۔ اور پھر آپ نے کلمہ طیبہ دیکھا تو یہ جو آپ اتنی استقامت کی زندگی گزار رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، اللہ کا خوف رکھتی ہیں، تو یہ آپ کے ایمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں کتنا کامل ایمان موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت اس لیے دی ہے کہ اس تڑپتے ہوئے وقت میں آپ صبر سے کام لیں۔ عائشہ 2009 یا 2008 میں نے یہ خواب دیکھا تھا جب میں اعتکاف میں بیٹھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا میں اندر سے ٹیرس میں آتی ہوں اور دیکھتی ہوں رات کا ٹائم ہے اور روشن آسمان ہے اور آسمان پر درود لکھا نظر آتا ہے۔ وہ درود کیا ہے اب مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے درود ہی تھا، پھر ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے میں پریشان ہوتی ہوں، اندر جانے لگتی ہوں تو دوبارہ سے آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، ایک رسی اوپر آسمان سے لٹکی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اس کو زور سے پکڑ لیتی ہوں اور آنکھیں بند کر لیتی ہوں، پھر آنکھیں کھولتی ہوں تو پھر سے کوئی نیا درود یا شاید اللہ کا کلام لکھا ہوا تھا، لیکن 100% درود ہی تھا، کوئی نیا۔ اس کے بعد یہ دیکھا کہ میں خوش ہو جاتی ہوں اور واپس اندر جاتی ہوں، دیکھتی ہوں 7 رنگ پڑے ہوئے ہیں اور 7 رنگوں کے کلرز میں پکڑ کے اپنے اوپر اچھالتی ہوں، مجھ پر گرتے ہیں وہ اور میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ یہ خواب یہ ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ کافی سال پرانا خواب ہے، اب میری آپ سے بات چیت نہیں ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر کے اندر یہ آ رہا ہے، اس درود کا پہلے نظر آنا اور پھر غائب ہونا، یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کبھی ایمان پر چلی اور پھر بیچ میں ڈگمگا گئی اور اس کے بعد آسمان سے رسی آئی اور آپ نے اسے تھاما اور پھر سے دوبارہ سے وہ درود اور اللہ کا نام وہ شو ہوا۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ جب پھر آپ کہہ لیں غلط راستے پر چل پڑی یا جو بھی کچھ غلط کیا، اس میں پھر اللہ نے آپ کو دوبارہ اپنی جانب کھینچا، آسمان سے رسی کا اشارہ آنا کہ اللہ نے آپ کو پھر اپنے قریب کیا اور پھر دوبارہ سے اس درود کا نظر آنا، آپ کے ایمان کا یہ شو ہونا کہ آپ اس جانب دوبارہ چل پڑی۔ اور وہ جو 7 رنگ ہیں ان سالوں میں، یعنی جس وقت آپ نے دیکھا تھا تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کی کہیں رشتے یا شادی کی بات چلی تھی۔ اس کے بعد دوسرا خواب دیکھا تھا جب میں نمازیں نہیں پڑھتی تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، کفریہ الفاظ بولتی تھی۔ یہ تب کی بات ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا میں اپنے گھر کے گارڈن میں ہوں تو اوپر آسمان میں دیکھتی ہوں نبی پاک کا نام اتنا خوبصورت کہ آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ سمجھ لو کہ نام میرے بہت قریب تھا، شاید 5 یا 4 فٹ اوپر، اور جس طرح لوڈو کے ڈیزائن ہوتے ہیں اس طرح کے وائٹ کلر کے باکسز تھے، اس پر ڈائمنڈ کی طرح موتی لگے ہوئے تھے، پورا نام بہت روشن تھا، اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ بس اتنا یاد ہے، شاید تھوڑا سا اور یاد ہے، اب یہ نہیں پتا۔ وہ خواب اس خواب کے حساب سے تو وہ یہ خواب ہے کہ میں گھر کی انٹرس کے دروازے کے اوپر میں نے نبی پاک کا نام دیکھا، کچھ اللہ کا نام لکھا ہے، وہ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے تو میں اسے صحیح کرتی ہوں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا خواب ہے، اور اس میں ایک لیسن ہے کہ ہم انسان کتنی نافرمانی کرتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے پھر بھی، اور ہمیں ان گناہوں کی زندگی سے نکال کر اپنے قریب کرتا ہے اور پھر بشارتیں دیتا ہے۔ وہ جو دروازے کے اوپر اللہ کا نام خراب ہوا، وہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ آپ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اس میں آپ کے شادی کے معاملات میں رکاوٹ آئی، لیکن پھر آپ نے اس نام کو صحیح کیا۔ دروازہ جو ہے وہ جیون ساتھی ہوتا ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ چانس دیا کہ آپ دوبارہ سے ایمان کے راستے پر آئیں، توبہ کی اور اللہ سے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کر دینی ہے، کیونکہ دروازے کے اوپر آپ نے اللہ محمد کا نام لکھا، تو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آگے آپ کی شادی ہونی ہے، منگنی ہونی ہے، اور اللہ نے آپ کو اس منزل پر پہنچانا ہے۔
اب آپ لوگوں سے مزید آگے کچھ ڈریمز شیئر کرتی ہوں۔ ایک اور سسٹر کے کہتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں ان میرڈ ہوں، میری ایج 27 ہے۔ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ پہلے وہ خود میرے پاس آیا، مجھ سے کچھ دن بات کی، لیکن پھر کسی اور کے لیے چھوڑ کر چلا بھی گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دن بعد میرا ایک رشتہ آیا، اس کا استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ میں اور وہ لڑکا اور وہ دوسری لڑکی ہیں، اور وہ لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں اسے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ یہ ڈرنک کرتا ہے، اور وہاں خاموش کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ اب ان دونوں کا بھی بریک اپ ہو گیا ہے، لیکن میں اس معاملے میں شور نہیں ہوں۔ تو دیکھیں، استخارہ کہتے ہیں نا، آپ سے بری چیزوں کو دور کر دیتا ہے، حقیقت کھل جاتی ہے اس کا۔ اللہ نے آپ کو ایک طرح سے بچایا ہے اور اللہ آپ کو الرٹ کر رہا ہے۔ دوسرا خواب، ایک خواب دیکھا کہ ہمارے گھر کے آنگن میں واش روم گئی اور آنگن میں میرے مرحوم نانا اور نانی کی مرحوم امی بیٹھی تھی۔ واش روم ہو کر وہ اپنے ہاتھ دھوئے اور میں دوپٹہ اپنے شولڈر کے دونوں سائیڈ رکھتی ہوں۔ میرے ہیئر بہت لانگ دکھائی دیے، جو کہ میں انہیں آواز دیتی ہوں اور وہ چلے گئے۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی، جب آپ لوگ مجھے ڈریم سینڈ کرتے ہیں نا، تو ان کا یہ سب اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ یہاں تو مجھے اب سمجھ آ گیا کہ آپ اپنی محبت کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اس طرح سے کریں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو تعبیر نہیں دے سکوں گی۔ مجھے کیا پتا کون آپ کا رشتہ دار ہے، کس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ نام مینشن کیا کریں کہ فلاں شخص کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس خواب کے اندر آگے آپ کی شادی شو ہو رہی ہے، رشتہ آئے گا، شادی شو ہو رہی ہے۔ وہ دو چیزوں سے، شولڈر پر آپ نے دوپٹہ رکھا اور اپنے لانگ ہیئرز دیکھے ہیں، تو یہ آپ کی شادی کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس انسان کا چلے جانا اس جگہ سے یہ شو کر رہا ہے کہ وہ آپ کی لائف سے چلا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ خواب دیکھا کہ میں ایک بڑے سے روم میں ہوں، ہم دونوں نے وائٹ ڈریس پہنے ہوئے ہیں اور بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور کوئی لڑکا ہے بلیک ٹی شرٹ میں، اس کے پاس ایک پیڈ پر کچھ پیپرز ہیں، وہ مجھے کچھ پرابلم سالو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن میں اسے اگنور کر رہی ہوں اور میں اپنی محبت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں، بدلے میں وہ بھی مجھ سے اظہار کر رہے ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے اور ہم دونوں ایک گلی میں ہیں جہاں کچھ نارمل اور کچھ بہت اچھے گھر ہیں، اور میں ان کی گود میں بیٹھی ہوں، وہ بھی وائٹ ڈریس پر ہیں اور میں وائٹ عبایا اور بڑا سا اسکارف پہنے ہوئے ہوں، وہ مجھے پورا کور کیے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ شادی کے بعد ضرورت رہی تو جاب کروں گی، اور میں جب پہلے بات کرتی تھی تو یہ بات ریئل میں کہتی تھی۔ اس خواب کے اندر یہ شو ہو رہا ہے، اس انسان کے ساتھ آپ کی شادی کے معاملات تو چل سکتے ہیں، کیونکہ بیڈ پر دیکھنا، عبایا میں دیکھنا، اس انسان کا وائٹ ڈریس میں دیکھنا اور بیڈ پر ساتھ لیٹے دیکھنا، یہ شادی کے سمبلز ہوتے ہیں اور سائن ہوتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ آپ شادی کا ارادہ بھی رکھتی ہیں اور دعاؤں سے پا بھی لیا اگر۔ لیکن جو دوسری طرف آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے تو یہ کہ اس انسان کے ساتھ آزمائشیں موجود ہیں، کیونکہ وہاں جو بلیک ٹی شرٹ میں ایک پیپرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ اس میں پرابلم سالو کرو، اس پر آپ دھیان نہیں دے رہی، یعنی کہ آپ اس انسان کے ساتھ بہت بلائنڈ جا رہی ہیں، اس کو مانگنے میں، اس کو پانے میں اتنی بلائنڈ ہیں آپ کہ جو اس انسان کے ساتھ آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہیں یا آ سکتی ہیں، ان پر آپ کا کوئی خاص دھیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے فیوچر میں آپ کو بہت مشکل میں پڑ سکتی ہیں آپ۔ اور آخر کی جو لائن ہے وہ آپ کے خیالات ہیں، جو ماضی میں آپ اس کے ساتھ بات کرتی تھی، تو یہ سب وہی شو ہو رہا ہے۔ یہ خواب شیئر کرتی ہوں، بڑا امپورٹنٹ خواب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے استخارہ کیا تو دیکھا کہ کوئی صحت مند بھینس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور میں ڈر کی وجہ سے مسجد کے گیٹ میں چلی جاتی ہوں۔ خواب کے اندر بھینس کا دیکھنا مصیبت، آفت، پریشانی اور آزمائشوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، اللہ آپ کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے، اور مسجد میں چلے جانا یعنی آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب میں کیا،
اور یہ توفیق دی دعاؤں کی، سجدوں کی، جو آپ کو نجات کا سبب بنے گی آپ کے، اور آپ کے راستوں کو آسان کرے گی۔ ایک اور بار استخارہ کیا تو دیکھا میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوں، رات کا وقت ہے اور ہم چلتے ہوئے کسی راستے سے جا رہے ہیں، ایک گلی میں مڑتے ہیں اور نیو کنسٹرکشن روڈ ہوتی ہے۔ اچانک سے ایک بھینس جو اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی وہ پیچھے لگ جاتی ہے اور میں بھاگنے لگتی ہوں تو سامنے کار ہوتی ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اب تو بھاگنے کے لیے راستہ بھی نہیں، لیکن میں اچانک سے کبوتر بن کر اڑنے لگتی ہوں اور کہتی ہوں کہ معجزہ ہو گیا۔ پھر منظر بدلتا ہے اور میں اپنے کندھے پر ایک کبوتر بیٹھا دیکھتی ہوں اور وہ کبوتر گرے کلر کا ہوتا ہے۔ اس خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پراپر گائیڈ کیا ہے، یعنی کہ رات کا دیکھنا، کنسٹرکشن والے روڈ کا دیکھنا اور اس بھینس کا پیچھے لگ جانا۔ وہ انسان آپ کو چھوڑ کر گیا، اس کے بعد آپ بہت زیادہ سخت آزمائش میں آ گئی۔ یہ جو 3 حصے میں نے بیان کیے ہیں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اور یہ تینوں سمبلز جو ہیں، یہ آپ کے آزمائشوں کی طرف، سختیوں، پریشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ رات کا دیکھنا زندگی کی آزمائشوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور پھر جب آپ بھاگ رہی ہیں، خود کو نکالنے کی ان آزمائشوں سے کوشش کر رہی ہیں، تو سامنے سے کار آ جاتی ہے اور جس پر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بیسیکلی وہ کار آنے والے وقت میں رشتہ ہے۔ اس کے بعد آپ کبوتر بن کر اڑنے لگی، یہ آپ کی شادی کا اشارہ ہے۔ پھر نیکسٹ کنفرمیشن ملی، جو منظر چینج ہوا نا کہ ایک گرے کلر کا کبوتر آپ کے کندھے پر آ کر بیٹھا، آپ کی شادی کا وقت آ چکا ہے اور رشتہ آئے گا، شادی ہو جانی ہے آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پورے ڈریم کے اندر آپ کی سمجھ لیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر دکھا دیا ہے کہ یہ آزمائش کی گھڑی ختم ہونے جا رہی ہے اور آگے اب تمہارے شادی کے معاملات انشاءاللہ ہو جانے ہیں۔ ایک دن دیکھا کہ وہ اور میں روڈ پر ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے ساتھ ٹھہرے، کچھ بات ہوئی، پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے کچھ بات نہیں کرنی۔ وہ اٹھتے ہیں، کوئی وہاں پر آیا اور وہ نیو سائیکل لے کر چلے گئے۔ اس وقت وہ اورنج ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ پھر میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں لیکن وہ نہیں آئے۔ یہ خواب پاسٹ کا خواب ہے اور اس کے اندر صاف شو ہو رہا ہے کہ جو وہ گئے نیو سائیکل لے کر، بیسیکلی وہ ان کی لائف میں آنے والی وہ ایک نئی لڑکی ہے، اور اس کی کنفرمیشن اس ٹی شرٹ سے مل رہی ہے کہ وہ نئی لڑکی ان کی لائف میں آئی اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ پاسٹ کا جو حالات، جو بھی منظر تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے اور خواب کی لینگویج میں آپ کو بتا دیا۔ وہ سائیکل اور وہ ٹی شرٹ وہ ایک نئی لڑکی ہے جو ان کی لائف میں شامل ہوئی ہے۔ اور ایک اور خواب دیکھا کہ بہت سی روٹیاں جمع کر رہی ہوں اور میں اپنے اسکول میں ہوں جہاں جاب کرتی ہوں۔ پھر نیند سے جاگ گئی اور نیند لگی تو دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ مجھے گفٹ دیتی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا فنگر رنگ کا باکس دیکھا، لیکن جب کھولتی ہوں تو وہ میڈیم سائز والا پنک ہینڈ بیگ ہوتا ہے۔ پھر نیند سے جاگ گئی، آنکھ لگی تو دیکھا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ شادی والا ٹینٹ لگا رہا ہے۔ میں اس کے سامنے کھڑی ہوں اور کوئی آدمی کچھ دور پر کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو اس خواب کے اندر آپ روٹیاں جمع کر رہی ہیں، یہ آپ کی شادی کی طرف اشارہ آ رہا ہے، اور اس کی مزید کنفرمیشن اللہ تعالیٰ نے دی۔ وہ رنگ باکس کا دیکھنا اور اس کا ہینڈ بیگ بن جانا، یہ آپ کی شادی کی کنفرمیشن اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کے بعد اس انسان کا شادی کا ٹینٹ لگاتے ہوئے دیکھنا، اس کی شادی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو جن بھی لڑکیوں کو یہ چیز اپنے خواب میں نظر آ رہی ہے، ان کو اس خواب کو سننے سے ہیلپ مل رہی ہوگی کہ یہ چیزیں جب خواب میں نظر آنے لگ جائیں نا، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا بھی رشتہ آنے والا ہے، آپ کی شادی کا ٹائم بہت قریب ہے۔ اب یہ والا ڈریم بھی سب کو بہت ہیلپ کرے گا، اور اس کے بعد میں کچھ باتیں سمجھاؤں گی آپ لوگوں کو۔ پھر استخارہ کیا تو دیکھا کہ میں اور اس کی کزن ساتھ میں، اور وہ ہمارے اپوزٹ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی کزن مجھ سے کچھ بحث کر رہی ہیں تو وہ میرے لیے اپنی کزن سے بحث کرتا ہے، اور اس کے بعد میں اٹھ کے اس کے قریب جاتی ہوں اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتی ہوں، تو وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکال کر فون پہ بات کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ ٹرین کے ڈور کے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے سیدھے ہاتھ کے پاس ٹھہر جاتی ہوں۔ ایک سائیڈ میں تو
آرام دہ ہوا آتی ہے دور سے اور مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، اور باہر بہت گرینری دیکھتی ہوں اور میں بہت خوش ہوتی ہوں اور اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہوں۔ بظاہر سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ڈریم اس انسان کے ساتھ کچھ شو کر رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ نے اس میں کتنا ڈیپ میسج دیا ہے۔ دونوں کا ٹرین میں دیکھنا آزمائش کی طرف اشارہ ہے، اور آپ جو ہیں اس انسان کے پیچھے زیادہ ہیں۔ اب تک میں آپ کے خوابوں کو سمجھ پا رہی ہوں کہ آپ نے استخارہ بھی کیا، اور اللہ آپ کو اس انسان کے لیے مسلسل وارننگ دے رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے، لیکن آپ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اس خواب میں بھی شو ہو رہا ہے کہ اسی انسان کی وجہ سے آپ آزمائش میں بھی ہیں، کیونکہ آپ نے اور خود کو ان کو دونوں کو ٹرین میں بھی دیکھا۔ آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ اپنا ہاتھ نکال کر فون پر بات کرتے ہیں۔ وہ کوئی دوسرا انسان ہے جو اس انسان کی زندگی میں شامل ہے۔ آپ سے انہوں نے ہاتھ نکال کے فون پر بات کی، یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی اور میں انوالو ہو گئے وہ، اور اس کے بعد پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹی اور وہاں جا کے قریب کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کتنا زیادہ رحمان ہے کہ اللہ نے پھر دکھایا کہ ہوا آتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے اور یہ گرینری دیکھتی ہے۔ ہوا جو ہے وہ زندگی کی خوشیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور گرینری جو ہے وہ شادی کی طرف اشارہ کرتا ہے، خوشیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ جو ہے انسان آپ کی زندگی میں آزمائش بن کر آیا ہے، اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے الرٹ کر رہا ہے۔ بعض لڑکیاں نفس میں آ کر اتنی آگے چلی جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے سائن کو اور نشانیوں کو نہیں سمجھ رہی ہوتی۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، وہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ اللہ خواب میں میسج دے رہا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر بار بار مختلف آپ کو خواب سنائے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں کہ اس سے دور ہو جاؤ۔ وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں اور انوالو ہیں، لیکن اور اس کے ساتھ پرابلمز ہیں، لیکن آپ نہ سمجھنے کو تیار ہیں، نہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر جب انسان ضد میں آ کر اپنی منمانی کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، پھر بعد میں نقصان اٹھاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتہ وہ حق میں اچھا ہے کہ نہیں، لیکن دیکھیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خواب میں بتاتے ہیں، اور استخارہ کتنی زیادہ پاورفل چیز ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں استخارہ کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ یہ آپ کو برے لوگوں سے بچاتا ہے اور آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بہن کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اس انسان کو کہ وہ اچھا نہیں ہے، وہاں سے فاصلہ پیدا کر دیا، اور پھر ساتھ ان کو شادی کے اور خوشیوں کے اشارے کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے خوابوں کی تعبیر میں نے رکھ دی آپ کے سامنے۔ اب اس کو سننے کے بعد فیصلہ آپ کریں گی کہ آپ نے اب بھی اس انسان کے ساتھ چلنا ہے یا پھر اللہ پر فیصلہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ آپ کے لیے بہت بہتر کریں گے۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں، یا تو پھر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں نہ مانگا کریں، استخارہ نہ کیا کریں، کیونکہ بعد میں جب اگر آپ لوگوں نے اپنی مرضی اور منمانی کرنی ہوتی ہے، استخارہ اتنی بڑی چیز ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ اپنی مرضی بتائیں، اور اللہ جب بتاتا ہے اور وہ فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر آپ کو برا لگتا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کہ یہ اگر آپ اس فیصلے کو سننے کے بعد اگین وہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب فیوچر میں اتنی بڑی تباہی آپ کے لیے کہ پھر اس کے بعد بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ڈریمز کے ساتھ اسٹوریز کا شیئر کرنا اور ان سب چیزوں کو ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید آپ ہی لوگ اتنی تکلیفوں میں گزر رہے ہیں۔ یہ اسٹوریز آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ سنیں کہ دنیا میں لوگ کتنی زیادہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ اور پچھلے جو اسٹارٹ میں ویڈیو میں نے جن بہن کی اسٹوری شیئر کی آزمائشوں کی، ان بہنوں کی شادی کا معاملہ تھا، اس میں آپ لوگوں کو یہ بتانا بھول گئی کہ ان میں سے ریسنٹلی ایک بہن کی ان کی شادی ہو گئی ہے، لیکن خود جو انہوں نے اپنے خواب بیان کیے ہیں وہ اسٹل آزمائش میں ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی دور کر دیں گے۔ تو یہاں پر میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو نے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ کی ہوگی، کچھ مدد کی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گی۔ اللہ حافظ۔